बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमदर्दनाक एपिसोड नंबर 9। पराता देर तक नाग के रूप में सफ़र करता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि दो अफराद उसका ताक़ुब कर रहे हैं। ये दोनों वही सुपेरे थे। पराता ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन अब वो कोई नया खेल नहीं खेलना चाहता था। उसे इंसानों की इस दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी थी। अब वो ये दुनिया छोड़ देना चाहता था। दिल में अगर कोई गम था तो अम्बीना का। इन लम्हात को हमेशा कोसता रहता जिनमें ये फैसला किया था कि इंसानी रूप धार कर इंसानों की दुनिया देख ली जाए। इस दुनिया के लोग सांप को एक मोजी जानवर कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खुद सांप से ज़्यादा जहरीले, इससे ज़्यादा खतरनाक और एक दूसरे से नफरत करने वाले होते हैं ये लोग। कैसे कैसे फन आते हैं उन्हें। शुक्र है कि सांपों को सिर्फ कुदरती तौर पर जहर मिला है। हालांकि वो कुदरती तौर पर जहरीले हैं, लेकिन दुनिया के लोग फितरी तौर पर जहरीले हो जाते हैं। क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? कोई ऐसी तरकीब हो, कोई ऐसी तदबीर हो जिससे इस जहरीली दुनिया से निजात मिल जाए। अमीना, गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ अमीना। काश मैं तुझे तलाश कर लेता और उसके बाद हम दोनों वापस अपनी वादी में पहुंच जाते। बहुत गम के आलम में ये सारी बातें सोच रहा था। दोनों सपेरे मुसलसल उसका ताक़ुब कर रहे थे। एक बार उसके दिल में झंझनाहट पैदा हुई। उसने सोचा कि उन्हें इस ताक़ुब से निजात दिलाए कोई ऐसी बात नहीं थी जो वो ना कर सकता, इसलिए छुपकर उनका इंतजार करता और जब वो करीब आते तो उन्हें डस लेता। लेकिन फिर इसमें और इंसानों में फ़र्क ही क्या रह जाता। वो इंसानों की दुनिया में रहकर इंसानों जैसा काम करता। चुनाचे उसने इरादा बदला, अलबत्ता सपेरों से निजात पाने के लिए एक अमल किया। वो ऐसे मकान के सामने खड़ा था जिसका टूटा फूटा अहाता उसकी निगाहों के सामने था। सपेरे एक मोड़ घूम रहे थे। चुनाचे उसने फौरन ही एक जगह रुककर अपना रूप बदला और इंसान के रूप में आया। लेकिन दोनों सपेरे मुसलसल उसकी जानिब चले आ रहे थे। इंसानों के दरमियान रहकर अब उसने इंसानों जैसी चालाकियां सीख ली थी। चुनाचे वो इस तरह सीधा चलने लगा जैसे कोई राहगीर अपने किसी काम से जा रहा हो। हाथ से फासला तय कर लिया उसने, लेकिन सपेरे मुसलसल उसके पीछे चले आ रहे थे। या तो उन्हें शुबा हो गया था या फिर इत्फाक था और सपेरे सांप की तलाश में चले आ रहे थे। लेकिन बहरहाल पराता इंसान नहीं था। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में पैदा हुआ। चंद कदम आगे बढ़ा कि एक पोशीदा मकान का दरवाज़ा उसे खुला हुआ नजर आया और वो बेख्तियार उस दरवाजे में दाखिल हो गया। दोनों सपेरे दरवाजे के सामने आगे निकल गए। पराता खामोशी से उन्हें देखता रहा। फिर जब वो काफ़ी दूर निकल गए तो पराता ने दरवाजे से बाहर कदम रखने का फैसला किया ही था कि उकब से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, बाहर मत जाना। पराता चौंक कर रुक गया। उसने पलट कर देखा तो अच्छी जिसामत का एक बूढ़ा आदमी जिसके जिस्म पर बोसीदा लिबास था, अजीब से अंदाज में खड़ा उसे देख रहा था। फिर उसने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तवील अरसा गुजर गया, इस घर में कोई मेहमान नहीं आया। अब जब तुमने इस घर के दरवाजे से अंदर कदम रख ही दिए हैं तो अंदर आ जाओ। मैं अपनी मुश्किल का हल तलाश नहीं कर सका, लेकिन अगर तुम्हारी मुश्किल का हल मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगा। वादा करता हूँ तुम आ जाओ। तुम्हें इस घर में मुख्तलिफ तकलीफ नहीं होगी। कुछ अजीब सा लहजा था उसका, अल्फाज भी अजीब थे। पराता ने एक लम्हे के लिए सोचा, उसके बाद वो अंदर दाखिल हो गया। बड़े से कमरे में इंतहाई बोसीदा फर्नीचर पड़ा हुआ था। बूढ़े ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं बीमार हूँ, बहुत से मामलात में उलझा हुआ हूँ। बैठो, तुम्हारी खातिर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक चीज़ दिखा सकता हूँ, एक ऐसी चीज़ जिसे तुम देखकर हैरान रह जाओगे। मगर नहीं, जब वो तुम्हारे सामने पेश करूँगा तो तुम्हें एक अजीब सा एहसास होगा। हकीकत यह है कि मैं उस कहानी की गहराइयाँ तलाश नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम किसी न किसी तरह मेरे सामने आओगे। और ये एक अनोखा ख्वाब था। तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे। बिलाशुबा मुझे खुद भी एहसास है कि मैं दीवानों की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? ये दीवानगी ही मेरी तकदीर है और तकदीर से भला कौन लड़ सका है? पराता ने कोई जवाब न दिया। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें वो अनोखी शय दिखाऊं, पहले मैं तुम्हें इसके बारे में तमाम तफसीलात बता दूं। बोलो, मेरी कहानी सुनना पसंद करोगे? अगर तुम समझते हो कि मुझे अपनी कहानी सुनाकर तुम्हारे सीने का बोझ हल्का हो सकता है तो मैं इससे कभी इनकार नहीं करूंगा। हाँ, तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम इंसान नहीं। पराता का जहन भग से उड़ गया।
وہ انسان کے روپ میں تھا، پھر بوڑھا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ انسان نہیں؟ چند لمحے خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے کہا، سناؤ اپنے بارے میں کیا سنانا چاہتے ہو؟ بوڑھا کسی خیال میں گم ہو گیا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، کیا تم یقین کرو گے کہ مجھے تمہارا انتظار تھا؟ یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو۔ ہاں، لیکن کیا تم نے یقین کیا؟ نہیں۔ اس صاف کوئی کے لیے شکر گزار ہوں۔ پہلے میں تمہیں مختصر الفاظ میں یہ بتاؤں کہ کب ایک مشکل میں گرفتار ہو کر ستاروں کا علم سیکھا، ٹھیک ہے؟ ستاروں سے میں نے اپنی مشکل کا حل پوچھا، انہوں نے بتایا۔ ہاں، کیا؟ یہی کہ میری مصیبت دور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تو پھر وہ کوئی انسان کے روپ میں ہوگا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، کیا میں نے ٹھیک کہا؟ ممکن ہے۔ نہیں میرے دوست، تم 100% وہی ہو جس کا مجھے انتظار تھا۔ اب میرے بارے میں سنو۔ میرے آبا و اجداد بڑی اچھی حیثیت کے مالک تھے، بے شمار زمین تھی ہماری۔ میں نے بچپن سے جوانی تک ایک محسوس حد تک کا وقت سیر و شکار، تفریح، مہم جوئی میں گزارا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سبھی مجھے چاہتے تھے، لیکن میری فطرت شروع ہی سے مجھے نحوست کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مہم جوئی کی عادات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کوئی پریشانی اور دقت تھی نہیں۔ شروع میں تو چھوٹے چھوٹے سیر و شکار ہی کرتا، لیکن اس کے بعد لمبے سفر اختیار کرنا شروع کر دیے۔ کچھ ہم خیال ساتھی مل گئے جو بعد میں میرے ساتھ رہا کرتے، اور ہم لوگ ملک سے باہر ایسے علاقوں میں چلے جاتے جو مہم جوئی کے لیے مناسب ہو۔ ان دنوں ہم تبت میں تھے۔ تبت کی بلند ترین چوٹیاں ہمیں اپنی طرف کھینچ لائی تھی۔ ہم نے ایک ناقابل تسخیر پہاڑ کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے انتظامات کرنے لگے۔ تبت کے باشندے ہمارے رہبر اور معاون تھے۔ چند افراد کو ہم نے ساتھ لے لیا اور اس بلند و بالا پہاڑ کو سر کرنے چل پڑے۔ تمام ضروری انتظامات کر لیے۔ جو تبتی باشندے ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک سربراہ چن لیا جس کا نام شکائی تھا۔ شکائی ایک نوجوان، تندرست، توانا آدمی تھا اور بہت ہی نیک اور شریف طبیعت کا مالک۔ خاموش طبیعت رکھتا تھا اور کم گفتگو کرتا تھا۔ ویسی اس کارکردگی کی بنا پر میں نے اسے پسند کیا۔ ہم بلند و بالا پہاڑوں کے خطرناک راستے طے کر رہے تھے اور آگے بڑھتے رہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد ہم لوگ درمیان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک آسان راستہ پہاڑ کی بلندیوں پر جانے کے لیے پگڈنڈیوں کی شکل میں نظر آیا، تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گیا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ راستہ باقاعدگی کے ساتھ بنایا گیا ہے، میں نے کہا، اور میرے ساتھی بھی اس پگڈنڈی کو دلچسپی کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اگر اس پگڈنڈی کے ذریعے سفر کیا جاتا تو پہاڑ کے ایک محسوس حصے تک پہنچنے میں کافی آسانیاں فراہم ہو سکتی تھی، جبکہ اس کے دوسری جانب سے، یعنی اس راستے جسے ہم اب تک سفر کرتے رہے تھے، خاصی مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے وہیں رخ اختیار کیا، لیکن اس وقت شکائی میرے پاس پہنچ گیا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں جناب، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے شکائی؟ یہ پگڈنڈی سفر کے لیے مناسب نہیں، شکائی نے کہا۔ لیکن کیوں؟ بس جناب، میں پہلے بھی اس طرف آ چکا ہوں۔ یہ راستے منحوس راستے کہلاتے ہیں، آپ کو اس طرف سے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی مشکلات ضرور پیش آئیں گی، مگر سفر کا وہی راستہ مناسب ہے۔ منحوس راستے؟ میں ہنس پڑا۔ تم ان راستوں سے سفر کر چکے ہو شکائی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، 2 بار، لیکن درمیان ایسی لوٹ آنا پڑا۔ کیا نحوست ہے ان میں؟ میں نہیں جانتا، لیکن میں جن سیاحوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ان روایات کا مذاق اڑایا، اور پھر اس کے بعد انہیں ان راستوں سے واپس ہی لوٹنا پڑا۔ نہ جانے کیوں لماؤں میں اور تبت کے باشندوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پگڈنڈیاں بہت منحوس ہیں۔ اگر یہ بات ہے شکائی تو ٹھیک ہے، ہم صرف تفریحی مقصد کے تحت پہاڑ کی چوٹی پر جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی قیمتی شے حاصل کرنا مقصود نہیں۔ چنانچہ یہ روایات تو ہمارے لیے کافی دلکش ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو روکنے کی جرات تو نہیں کر سکتا، لیکن چند مشکلات ضرور پیش آئیں گی۔ وہ کیا؟ ممکن ہے ہمارے ساتھی مزدور ان راستوں پر سفر کرنا پسند نہ کریں۔ ہاں یہ مشکل تو ہے، لیکن کیا تم انہیں سمجھا نہیں سکتے؟ میں نے پوچھا۔ میں؟ شکائی ہچکچاتے ہوئے انداز میں بولا۔ کیا تم ان راستے سے ڈرتے ہو؟ جی ہاں جناب، اندیکھے راستے انسان کو خوفزدہ ہی کر دیتے ہیں۔ سامنے کوئی مصیبت آئے تو اس سے نمٹنے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، لیکن فضا میں خاموشی بلائیں گردش کر رہی ہوں تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان خاموش بلاؤں کو بھی دیکھیں گے، آخر یہ ہیں کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن مزدوروں میں سے اگر کچھ واپس جانا چاہے تو براہ کرم انہیں ضرور اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے شکائی، اگر ایسی بات ہے تو تم یہ اختیار رکھتے ہو کہ جس کو چاہو واپس کر دو، میں نے کہا، اور شکائی گردن ہلا کر چلا گیا۔ اس کا کہنا سچ ہی نکلا۔ تقریباً 8 مزدور واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں معاوضے کی ادائیگی کر دی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔
باقی چند مزدور ہمارے ساتھ رہ گئے جو باہمت اور نوجوان تھے۔ میرے ساتھی بھی اس سفر کے سلسلے میں حاسی متجسس نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ ہم نے ان پگڈنڈیوں پر سفر شروع کیا اور بڑے تعجب کی بات تھی کہ تھوڑے سفر کے بعد شکائی کے چہرے سے بھی خوف دور ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں ان پگڈنڈیوں کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ ہم آگے بڑھتے رہے اور پہاڑیوں کی بلندیاں طے ہوتی رہی۔ ہمیں ایک ایسا پہاڑ نظر آیا جس میں ایک غار کا دہانہ تھا۔ یہ غار انتہائی عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ دہانے کی شکل انسانی شکل سے مشابہ تھی۔ عجیب و غریب صورتحال تھی اور یہی عجیب چیز تعجب کا باعث بنی۔ غار سے پھوٹنے والی روشنی نے مجھے متحیر کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں اس خطرناک جگہ کون رہتا ہے۔ انسان کا گزر تو یہاں مشکل سے ہی ہوتا ہے، لیکن تبت کا علاقہ تھا۔ تبت کے راہب اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہوئے تارک الدنیا ہو جاتے تھے۔ ممکن ہے یہاں بھی کوئی ایسا ہی راہب ہو۔ بات مہم جوئی کی تھی اور دلچسپ چیزوں کو دیکھنے کا تجسس میرے ذہن میں ضرورت سے زیادہ تھا۔ چنانچہ فیصلہ کر لیا گیا کہ غار کے اندر جا کر دیکھوں گا۔ پھر میں جب آگے بڑھا تو دفتن ہمارے رہبر شکائی نے میرے اشارے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نہیں میرے محترم دوست، اس غار میں نہ جاؤ۔ کیوں شکائی، کیا بات ہے؟ میرے عظیم دوست، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غار اچھے نہیں اور ان میں داخل ہونے سے ہم کسی بھی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس احساس کی کوئی خاص وجہ ہے تمہارے ذہن میں نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ پہاڑوں پر سفر کرنے والے آفات کی نشاندہی کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن ہمیں برفانی طوفانوں سے قبل از وقت آگاہ کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آگے یقیناً کوئی ایسا گڑھا موجود ہے جو ہم سے ہماری زندگیاں چھین سکتا ہے۔ لیکن تمہاری بدقسمتی ہے شکائی کہ میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جس میں توہمات کو اہمیت نہیں دیتے۔ نہ ہی میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ سب باہر رکو، میں تنہا اس غار میں جاؤں گا، میں نے کہا اور شکائی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ شکائی کی باتوں سے میرے دوست ساتھی متاثر ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات ٹال دی۔ ان سے کہا، دوستو، میں تمہیں اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میرا پہاڑوں پر آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں مکمل طور سے یہاں کی سیر و سیاحت کروں۔ مجھے یقین ہے کہ غار کو اندر سے دیکھنے کے بعد بحیریت واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ تم کسی قسم کا تردد نہ کرو۔ ان لوگوں کے سمجھانے کے باوجود میں نے ان میں سے کسی کی بات نہ مانی اور میں اس غار کے دہانے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، جیسے ان کا خیال ہو کہ جیسے ہی میں غار میں داخل ہوں گا غار کے دہانے میں مشعلیں بھڑک اٹھیں گی۔ لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ روشن غار سے اندر داخل ہو کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ غار زیادہ کشادہ نہیں تھی، لیکن اس چھوٹے سے غار میں ان چھولوں کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ چنانچہ یہاں داخل ہونے سے اس غار کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی اور میں نے ان دوسرے سوراخ کی جانب رخ کیا، اور جب اس سوراخ سے اندر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غار کا یہ دوسرا حصہ انتہائی وسیع و عریض ہے۔ اس کی قدرتی چھت تھی جو بے حد بلند تھی، اور اس غار کی دیواروں میں بھی مشعلیں نصب تھی۔ غار کے درمیان سنگ موسیٰ سے بنا ہوا ایک محیط مجسمہ تھا، اور مجسمے کے سینے کے عین درمیان کوئی چیز بجلی کے بلب کی طرح چمک رہی تھی۔ مجسمے کا قد و قامت اور اس کی تراش بے حد حسین تھی۔ سوائے اس کے چہرے کے یہ چہرہ یقیناً خوفناک تھا، اور مشعلوں کی روشنی میں ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عفریت منہ کھولے کھڑا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ غار میں کوئی انسانی وجود موجود نہیں تھا، حالانکہ یہ مشعلیں کسی نہ کسی نے تو روشن کی ہوں گی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اس غار کا مکین ہے۔ میں غار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیواروں کے کنارے کنارے چکر لگایا، لیکن اس مجسمے کے سوا اور کوئی چیز ان دونوں غاروں میں موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے مجسمے کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سامنے پہنچ گیا۔ بلند و بالا مجسمے کے قدموں میں سیڑھیاں بنی تھی۔ بلا شبہ اسے سنگ تراشی کا ایک نایاب شاہکار کہا جا سکتا تھا۔ میں نے گلے میں لٹکتا ہوا کیمرہ اتارا، اس کی کئی تصویریں لے ڈالی۔ ہر رخ سے تصویریں لینے کے بعد میرا تجسس مجھے اس کے نزدیک لے گیا۔ اب میں اس کے سینے میں چمکتی ہوئی روشنی دیکھنے کا خواہش مند تھا، اور جب آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے اسے قریب سے دیکھا تو میری آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئی۔ ایک حسین گڑیا اس مجسمے کے سینے میں موجود تھی۔ میری جہاں دیدہ آنکھیں اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ 3 تراشے ہوئے ہیرے ہیں جنہیں جوڑ کر گڑیا کی شکل دی گئی۔ اتنے بڑے بڑے ہیرے حاصل کرنے کا تصور بے حد سرور انگیز تھا۔ میں نے اپنے طور پر ان کی قیمت کا تعین بھی کر لیا تھا۔ بلا شبہ میں ایک صاحب حیثیت آدمی تھا، زمیندار کا بیٹا تھا۔ شاید دولت کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی، حالانکہ میری مہم جوئی کا شوق صرف تفریح کی حد تک تھا۔
میں نے دوسرے سیاحوں کی مانند خزانے حاصل کرنے کے خواب نہیں دیکھے تھے، لیکن اگر خزانے خود چل کر کسی انسان تک پہنچ جائے تو شاید چند ہی ایسے درویش صرف انسان ہوں گے جو انہیں نظر انداز کر دیں۔ چند لمحات کے لیے میں اس غار کے ماحول کو بھول گیا اور میری نگاہوں میں صرف 3 ہیرے تھے جنہیں خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ گڑیا سیاہ مجسمے کے سینے میں اس طرح رکھی ہوئی تھی جیسے کسی طاق میں کوئی چیز رکھ دی جائے۔ میرا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھا، یہ میری پہنچ سے دور نہیں تھی اور میں نے گڑیا پتھر کے سینے سے نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے پورے غار میں گڑگڑاہٹ ہونے لگی ہو۔ عجیب سی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی، میرے قدم لرزنے لگے، میں اس سیڑھی سے گرتے گرتے بچا۔ میں نے اس قیمتی گڑیا کو اپنے لباس کے اندرونی حصے میں پوشیدہ کیا۔ میرا چہرہ فرط مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ غار کا ماحول اب بھی اسی طرح پرسکون تھا، لیکن جو میں واپسی کے لیے قدم بڑھاتا گیا میں نے محسوس کیا میرے حکم میں مشعلیں بجھ رہی ہیں، اور جب میں نے غار کے دہانے سے دوسری جانب قدم رکھا تو میرے حکم میں روشن غار تاریک ہو گیا، البتہ دوسرا حصہ بدسور روشن تھا۔ انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ جو میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے یہ مشعلیں خود بخود بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن پر ہلکا سا خوف کا تاثر ابھرا، لیکن اس چھوٹے دہانے کا فاصلہ طے کر کے میں غار کے بیرونی دہانے سے باہر نکلا جہاں میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ مجھے مسرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، خاص طور سے شکائی میرے نزدیک پہنچا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے آقا، میرے دوست، تم خیریت سے ہو نا؟ ہاں شکائی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جو توہم پرست نہیں، اور اس کے علاوہ غار میں کچھ بھی نہیں سوائے ایک سنکی مجسمے کے جو دیو قامت ہے۔ البتہ چند چیزیں ایسی ہیں جو حیران کن ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غار میں مشلیں روشن تھی، لیکن ان غاروں کو روشن کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا، اور جب میں وہاں سے واپس پلٹا تو یہ مشعلیں خود بخود بجھ گئی۔ ہاں میں نے دیکھا تھا اور ڈر گئے تھے، ہم تو تمہاری خیریت کی دعا مانگنے لگے تھے کہ نہ جانے یہ کیا ہو گیا ہے۔ بس میرے آقا، اب یہاں سے آگے چلیں۔ میں نے شکائی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، ویسے بھی اب یہاں رکنا بے مقصد تھا۔ چنانچہ ہم نے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ بلا شبہ مجھے قیمتی چیز حاصل ہو چکی تھی، یہ میرے لیے اتنی زبردست اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ میں فوری واپسی کا فیصلہ کر لیتا۔ ہم پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے اور وہاں ہم نے اپنے نشانات چھوڑے۔ میرے ساتھی اور میں بڑا خوش تھا۔ شکائی بھی بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگا، حالانکہ اس کی اطلاع کے مطابق سیاح یا مہم جو اس راستے سے اوپر نہیں پہنچ سکے تھے اور انہیں درمیان ہی سے واپس جانا پڑا، لیکن ہم نے کامیابی سے اپنی منزل طے کر لی۔ ہماری واپسی کے سفر کا تیسرا دن تھا۔ شام سے آسمان ابر آلود ہو گیا اور شکائی نے آسمان کو دیکھتے ہوئے پیش گوئی کی کہ شاید برف باری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اس علاقے میں برف باری اس موسم میں نہیں ہوتی، لیکن بے موسم اگر برف باری شروع ہو جائے تو پھر وہ بڑی تباہ کن ہوتی ہے اور کافی شدید بھی۔ شکائی کی اس بات کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا اور برف باری سے بچنے کے انتظامات کرنے لگے، لیکن برف باری سے پہلے تیز ہواؤں کے جھکڑوں نے ہمارا استقبال کیا تو ہم میں سے ہر شخص پریشان ہو گیا۔ جو بلندیاں ہم اتر رہے تھے ان میں سے بعض کے راستے اتنے خطرناک تھے کہ ہواؤں کے تیز جھکڑوں سے ہمارے قدم ذرا بھی لڑکھڑا جائیں تو زندگی کا تصور بھی محال ہو جائے۔ اس صورتحال سے ہم کافی خوفزدہ ہو گئے اور جہاں تھے وہیں دبک کر رہ گئے۔ بڑی بڑی چٹانیں موجود تھی اور کہیں پر اگر مضبوطی سے جمے رہا جائے تو یہ سخت موسم ٹل سکتا ہے۔ چنانچہ چند لمحات میں فیصلہ کر لیا گیا اور ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا، لیکن وہاں خیمے لگانے کا موقع کہاں تھا؟ ہوائیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور تاریکی چھاتی گئی۔ پھر ہواؤں کا زور ٹوٹا اور برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری تھی کہ برف کا قہر، اتنی شدید برف باری کا تصور بھی محال تھا۔ پوری ہمت کرنے کے بعد ہم لوگ نیچے اترنے لگے۔ شدید برف باری اور تاریکی کی بنا پر یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون کس جانب جا رہا ہے، تاہم کسی مناسب جگہ کی تلاش بھی ضروری تھی، ورنہ موت تو دونوں ہی شکل نزدیک سے نزدیک تک نظر آ رہی تھی۔ میں جس جگہ سے نیچے اتر رہا تھا وہ گھومتی ہوئی ایک چٹان کے گرد سے نیچے جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے ساتھی بھی میرے پیچھے پیچھے ہوں گے، یا اگر دوسری جانب سے بھی کوئی اگر نیچے اتر رہا ہے تو بہر صورت ہمارا فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں خاموشی سے اترتا رہا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو کافی وسیع تھی اور جہاں 4-6 خیمے لگائے جا سکتے تھے۔ اتنی ہی جگہ درکار تھی کیونکہ صرف وقت گزارنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ تب میں نے خلق پھاڑ کر انہیں آوازیں دی، لیکن مجھے خود بھی احساس تھا کہ میری یہ آواز چند فٹ سے زیادہ آگے نہیں جا رہی ہوگی۔ برف باری کا شور اتنا زیادہ تھا کہ آواز گھٹ رہی تھی۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس چٹان پر میرے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ وہ لوگ نہ جانے کس طرف اتر گئے تھے۔ برف باری بدستور جاری تھی اور راستے کا تعین کرنا خاصی مشکل تھا، لیکن میں گیس سے ٹوٹتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور چند ساتھوں کے بعد ایک بوسیدہ سے خیمے کے قریب پہنچ گیا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ خیمہ میرے کسی ساتھی کا نہیں، کیونکہ میں ان خیموں کو بآسانی پہچان سکتا تھا جو ہم لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ بڑا ہی تعجب ہوا تھا کیونکہ اس سفر کے دوران ہم نے کسی اور مہمجو یا سیاح کو نہیں دیکھا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اور بھی پہاڑوں کی بلندیاں طے کر رہا ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی تھا انسان تو ہے، اور پھر وہ کس طرح یہاں تک آیا؟ یہ تجسس مجھے خیمے میں داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ میں اندر پہنچا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جو کسی جانور کی کھال بچھائے آلتی پالتی مارے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اوپری برہنہ بدن اور گنجے سر سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی بدھ بخشو ہے، کوئی ایسا تاریک دنیا جس نے شاید دنیا کو چھوڑ کر یہ ویران پہاڑی آباد کر لی۔ میں بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح مخاطب کروں۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزر گئی، میں نے گہری سانس لی اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ پھر میں زور سے کھنکارا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، عجیب آنکھیں تھی اس کی، ویران اور بھیانک۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہوس، وہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ کون ہو تم؟ روشنی۔ بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ روشنی جلائے بیٹھا ہوں۔ دن کے وقت کیا کرتے ہو؟ روشنی دکھاتا ہوں۔ تمہاری باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں جا رہا ہوں۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ممکن ہے کہ میرا کوئی ساتھی ہو۔ رک جاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ تب صاف زبان میں بات کرو، مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے ہو؟ صاف زبان میں سننا چاہتے ہو تو تمہارے کام کی ایک ہی بات بتاؤں گا۔ چلو وہی بتاؤ۔ کسی کی چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ تم نے جرم کیا ہے۔ کون سا جرم؟ ستیانا نے عظیم تپسیا کی تھی، تب اس کی ہیرو جیسی محبوبہ مجسم ہو کر اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اسے سینے میں سجا لیا۔ اس نے دعا کی تھی کہ کوئی ہوس کا پجاری نہیں ہے، بس اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کو دل میں سمو لے۔ تب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، تو اس نے اپنا مقصد بتایا اور مڑنا اس کے سینے میں سما گئی۔ ہاں، وہ جو تمہارے لباس میں پوشیدہ ہے کسی کا دل ہے۔ کہاں کی اڑا رہے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میری آنکھیں تمہارے اندر جھانک رہی ہیں، لیکن تمہاری بکواس میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ جو تم نے سیاہ مجسمے کے سینے سے نکالا ہے تمہاری ملکیت نہیں۔ ستیانکا کی کہانی طویل ہے، مختصر سن لو۔ اس نے ساری زندگی مورنا کو چاہا، لیکن ہیرو جیسی مورنا سیاہ ستیانا کے لیے نہیں تھی۔ کسی نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن وہ جو اس کے لیے آہیں بڑھتے بڑھتے جوان ہوا، اس کے حصول کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا، سو اس نے دعا کی کہ مورنا اسے مل جائے، چاہے اس سے زندگی چھین لی جائے۔ ہیرو جیسی مورنا اسے مل گئی، لیکن وہ سنگ میں بدل گیا اور مورنا وہ بھی اس میں سما گئی۔ تمہاری آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ ہاں، میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ میری مانو تو اسے واپس ستیانا کے سینے میں سجا دو۔ بکواس مت کرو، میں کمزور ہوں، تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا، لیکن تمہیں مشورہ ضرور دوں گا۔ دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ستیانا کی امانت اسے واپس کرو۔ ستیانا نہستو کا بت ہے، تم اگر اس کا دل نکال کر لے گئے تو وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ ہیرے کی گڑیا تمہارے لیے نحوست کی دیوی بن جائے گی۔ مجھے حیرت تو ہوئی تھی اس بوڑھے تپسی کو اس بارے میں کس طرح معلوم ہوا، جبکہ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن میں اتنے کچے ذہن کا مالک نہیں تھا کہ ان تہمات کی باتوں سے متاثر ہو جاؤں۔ جو چیز مجھے مل گئی تھی وہ بے حد قیمتی تھی اور میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باقی رہی ستیانا وغیرہ کی بات، تو وہ پھر پتھر کا مجسمہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں نے سوچا، اور پھر میں اس بوڑھے راہب کے پاس سے واپس چلا گیا۔ چلتے چلتے اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ نحوست کی دیوی ستیانا کے علاوہ جس کے پاس رہے گی اس پر نحوستیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ لیکن میں نے کوئی بات یاد رکھنا پسند نہیں کی اور واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ میں کافی رات تک سوچ نہیں سکا۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں نیند آئی اور میں سو گیا۔ جب جاگا تو برف باری رک چکی تھی اور مطلع صاف تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی تلاش ہوئی۔ میں نے جلدی سے خیمہ وغیرہ لپیٹا۔ فولڈنگ خیمہ تھا، بالکل جدید طرز کا بنا تھا۔ پورا دن مجھے تنہا نیچے اترنے میں گزارنا پڑا۔ پھر رات ہو گئی، لیکن پورا دن گزرنے کے بعد بھی میرے کسی ساتھی کا پتہ نہیں تھا۔ البتہ دوسرے دن جب میں نیچے اتر رہا تھا تو میں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر
چند افراد کو نیچے اترتے دیکھا۔ یہ میرے ساتھی ہی تھے۔ اس وقت انہیں مخاطب کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہاں، جس سمت ہم سب جا رہے تھے وہاں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم سب جمع ہو سکتے تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے رہے۔ میرے ساتھیوں کو بھی برف باری میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا تھا اور یہ خوشی کی بات تھی۔ ہیرو کی وہ قیمتی گڑیا میرے پاس تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے اپنے نوادرات میں شامل کر لوں۔ ظاہر ہے اسے فروخت کر کے دولت حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں اپنے وطن سے داخل ہوا۔ میرا علاقہ ایک محسوس حد سے شروع ہوتا ہے، چنانچہ میں اس کی سرحد تک پہنچا تو میری ملاقات چند افراد سے ہوئی اور یہ لوگ میرے خیر خواہ تھے۔ میرا ایک دوست سردار تارا سنگھ میرے نزدیک پہنچا اور اس نے افسوسناک انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ کیسے ہو تارا سنگھ؟ کیا حال چال ہے؟ میرے دوست، میرے حال چال تو ٹھیک ہے، لیکن تم ایک طویل عرصے کے بعد وطن واپس آئے ہو۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ افسوس، میں بد نصیب ہی تمہیں یہ اطلاع دینے کو رہ گیا۔ تمہیں کیا معلوم نہیں؟ ہاں، کچھ سنا تھا، مگر میں ایسی باتوں پر توجہ کہاں دیتا ہوں۔ افسوس، وہ تنازع ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا، تارا سنگھ نے کہا اور میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ کیا بول رہے ہو تارا سنگھ؟ جلدی سے کہو۔ میرے دوست گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے تمہاری حویلی پر حملہ کیا۔ انتہائی خونریز تصادم ہوا۔ گلاب خان کے 2 بھائی مارے گئے اور تمہارے 3 بھائی بھی ہلاک ہو گئے۔ حویلی حکومت کی تحویل میں چلی گئی۔ بہت عرصے سے تمہاری تلاش جاری رہی، لیکن تمہارے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تارا سنگھ؟ میں نے کہا نا، میں ہی بد نصیب تمہیں یہ کہانی سنانے کو رہ گیا تھا۔ میں نے آج تک گھریلو امور پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنے بھائیوں سے محبت نہیں۔ تارا سنگھ نے جو کچھ بتایا اس نے میری دنیا اندھیری کر دی۔ میرا بڑا گھر مٹ گیا تھا اور اب میں اپنے ہی وطن میں اجنبی بن گیا۔ تارا سنگھ نے مجھے تسلیاں دی اور مشورہ دیا کہ میں ابھی اپنے گھر جانے کی کوشش نہ کروں۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ چنانچہ بددل ہو کر میں نے وہ علاقہ چھوڑا اور ایک دوسرے شہر آ گیا۔ میری مالی حالت بہت خراب تھی۔ جگہ جگہ مارے پھرنے کے بعد میری جیب میں پھوٹی کوری بھی نہ رہی۔ تب ایک دن اس قیمتی گڑیا کا خیال آیا۔ سوچا اسے اپنے نوادرات میں شامل کروں، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب میں اس کا بھی کیا کروں گا؟ لیکن اس دن پہلی بار ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا اور یہ خیال بوڑھے راہب کی پیش گوئی تھی۔ اس کی پیش گوئی کے مطابق یہ گڑیا نحوست کی دیوی تھی اور میرا خاندان تباہ ہو چکا تھا۔ کیا یہ اس کی نحوست ہے؟ اور میرے ذہن میں خوف ابھر آیا، اگر یہ بات ہے تو مجھے اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ لیکن میرے دوست میں نے ہر ممکن کوشش کی، اس منحوس گڑیا نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ بار بار مجھے ایک ہی اشارہ ملتا رہا، وہ یہ کہ میں اسے جہاں سے لایا ہوں وہیں پہنچا دوں۔ لیکن اب نہ تو میرے پاس اس کے لیے وسائل تھے، نہ کوئی ایسا طریقہ جس سے میں یہ کام کروں۔ میرے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور میں تمہیں کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ میں نے بڑی بے بسی کے عالم میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ میں نے پر اصرار علوم سیکھے، فاقہ کشی کی۔ میں اس مشکل سے جان بچانا چاہتا تھا، لیکن یہ کسی طور ممکن نہیں ہوا۔ تب مجھے میرے علم نے بتایا کہ اس گڑیا کو واپس اس کی جگہ پہنچانا اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی غیر انسانی شخصیت اس انسان کا روپ دھار کر اس کے ساتھ سفر کرے تو یہ اس جگہ پہنچ سکتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میرے دوست، میرا علم بتاتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ ستارہ شناسی نے مجھے بہت سی باتوں سے روشناس کرا دیا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ ضرور حیران کن معلوم ہوگا، لیکن پر اسرار علوم کا ایک اپنا ہی مقام ہے۔ میرے علم نے مجھے 2 ہی باتیں بتائی۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور برے حالات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس گڑیا سے نجات پا لو۔ تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، پراتا نے کہا۔ تم اندر سے جو کوئی بھی ہو، اگر میرے ساتھ ایک مہربانی کرو تو میں تمہیں وہ ترکیب بتا سکتا ہوں جس سے مجھے اس گڑیا سے نجات مل جائے۔ اس ستاروں کے علم کے مطابق تم جس مشکل کا شکار ہو تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے۔ بڑی عجیب کہہ رہا تھا یہ شخص بات۔ میری مشکل تو صرف میری بینا تھی۔ اب بینا مجھے مل جائے اور میں انسانوں کی اس ہولناک دنیا سے نجات حاصل کر کے وادی اشمولہ پہنچ جاؤں گا۔ بس اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ سمجھوں کہ مجھے اس کائنات میں ہر خوشی مل گئی۔ اور جب بورے نے وہی کہا جو میری آرزو تھی تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے کہا، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ دیکھو، میں بس ایک بات خصوصی طور پر تم سے کہنا چاہتا ہوں، وعدہ بھی کرو، اس میں سچائی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تمہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے ہاتھ دھونا پڑے یا بدترین نقصان اٹھانا پڑے۔ چلو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، پراتا نے کہا، اور بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر نہ جانے کہاں سے وہ ایک حسین جمیل گڑیا لے کر آیا جسے دیکھ کر انسانی آنکھ پلک جھپکنا بھول جائے۔
حسن و جمال کا پیکر تھی، وہ ہیرو کی تلاش نے ایک ایسے حسین کو وجود کو جنم دیا تھا کہ انسان اسے دیکھے تو پاگل ہو جائے۔ بے شک وہ ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، لیکن اتنی حسین و جمیل کے ناقابل یقین۔ بوڑھے نے اسے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا علم کہتا ہے کہ تم جس چیز کے حصول کے لیے سرگردہ ہو وہ تمہیں اس وقت مل جائے گی جب تم اس گڑیا کو اس کی منزل تک پہنچا دو گے۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ گڑیا اس سے لی۔ پراتا یعنی وہ انسانوں کا ڈسا ہوا سانپ وہاں سے چل پڑا۔ گڑیا کو اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے انسانی وجود میں ہی رہنا پڑا تھا۔ پہلی بات، امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی۔ بوڑھے نے یا تو مجھے بیوقوف بنایا تھا اور اپنی مشکل میرے سر ڈال دی تھی، لیکن اگر اس نے مجھے بیوقوف نہیں بنایا تو میں 1000 بار اپنی امبینا کو حاصل کرنے کے لیے ایسی وادیوں کا سفر کر سکتا تھا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو ایک سانپ کی حیثیت سے ان وادیوں میں جا سکتا تھا، لیکن گڑیا کو بھی سنبھال کر رکھنا تھا۔ نقشے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستے میں بہت سے ساتھی ملے، لیکن ظاہر ہے میں ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخرکار میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ جگہ مجھے نظر آ گئی اور میں نے اس حسین گڑیا کو اس کی منزل تک پہنچایا۔ اسے میں اپنی تقدیر کہہ سکتا ہوں یا پھر دیوتاؤں کا احسان کہ وہی مجھے ایک انسانی وجود نظر آیا۔ یہ اس جگہ کی پجارن تھی، اور جب اس نے رخ بدل کر میری طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں میرا دل سمٹ کر بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ یہ حسین لڑکی تو بالکل اسی گڑیا کی طرح تھی، بھرپور جوان۔ اس نے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اچانک اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اس کے جسم سے دھواں خارج ہونے لگا۔ میں حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ بوڑھے نے پیش گوئی تو کی تھی کہ مجھے میری منزل وہاں مل جائے گی اور امبینا میرا انعام ہوگی۔ یہ تو سچ ہی ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طلسمی وجود میرے سامنے آیا، حسین ناگن جو امبینا کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ میں نے ایک دم روپ بدلا اور جب میں سام کے روپ میں آیا تو امبینا دوڑ کر مجھ سے لپٹی۔ وہ اس طرح مجھ سے لپٹی کہ میرے وجود کا ہی حصہ بن گئی۔ ہمیں اس طرح کہکوں میں ڈوبے ہوئے ایک طویل وقت گزر گیا۔ ہمارے جذبات بے زبانی کی طرح بے زبان سے ایک دوسرے سے دوری کی کہانی سنا رہے تھے۔ نہ جانے کب امبینا نے خود کو سنبھالا اور مجھ سے بولی، دیکھ لیا نا پراتا، اپنی زمین اپنی وادی چھوڑنے کا نتیجہ۔ جانے کیسی کیسی مشکلات سے گزرے ہو گئے۔ یہ انسان تو بڑے ظالم، بڑے سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں موذی کہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ موذی شاید روئے زمین پر دوسرا جاندار نہ ہو۔ پراتا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں گزری۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے یقین نہیں تھا پراتا کہ تم مجھے اس طرح مل جاؤ گے۔ انسانوں کی اس دنیا سے بھاگ کر میں نے یہ ویرانے اپنائے تھے، اور نہ جانے کیوں میرے دل کی یہ آرزو تھی کہ ایک دن تم مجھے یہاں نظر آؤ گے۔ آخر تم آ گئے پراتا۔ چلو وادی اشمولا چلیں۔ ہماری عمریں اگر 10,000 سال بھی ہو جائے تو کبھی بھول کر بھی مت سوچنا کہ اپنی جون بدلو گے اور انسانی جون میں آؤ گے۔ اصل میں اس دنیا میں رہنے والے انسان خود اپنی جون بدل سکتے ہیں، اور 1000 سال کی عمر نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ سانپ سے زیادہ موذی ہو چکے ہیں۔ ان سے بڑا سانپ اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آؤ چلیں۔ واپسی کا سفر بڑا ہی خوشگوار تھا۔ وادی شمولا کے سانپ جو کے تو تھے اور اپنی دنیا میں حسین زندگی گزار رہے تھے۔ تب بزرگ سانپوں نے کہا، اپنی سرزمین اپنا گھر چھوڑنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے جو تم دونوں نے کی، لیکن اچھی بات ہے کم از کم اب تم سارے اچھا داریوں کو یہ بتا سکو گے کہ انسانی جون کبھی نہ کبھی بھی مت بدلنا، باقی چاہے کچھ بھی بن جاؤ۔